नाम भी सुना है। बच्चों, उनके बगैर तो जंग आज़ादी की तारीख अधूरी है। जो मुस्तक़ीन अंग्रेज़ों के लिए चैलेंज बने रहे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1783 ईस्वी में अंग्रेज़ों से जंग की और उन्हें शिकस्त दी। जिंदगी भर अंग्रेज़ों से सख्त मार का आए मजबूर रहे। उन्होंने अंग्रेज़ों से 4 जंगें की। करीब था कि अंग्रेज़ों को मुकम्मल शिकस्त हो जाती, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। चुनांचे सन 1799 ईस्वी में मुल्क की बका और आज़ादी के खातिर श्रीरंगपट्टनम के मैदान में शेर हिंद ने अपने वतन अजीज के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। प्रोफेसर अंकल, क्या जंगे आज़ादी में उलमा का कोई किरदार रहा? अल्लाहु अकबर, क्या आपको अब तक खबर नहीं? मुझे आप और बहुत हैरत और ताज्जुब है। अजीज जनाब, जंगे आज़ादी में उलमा का किरदार रीढ़ की हड्डी के मालिक है। अगर ये ना होते तो हम आज़ादी के नियामत से महरूम नहीं रहते। चुनांचे 1857 ईस्वी में शामली के मैदान में उलमा ने बाकायदा जंग की। इसकी क़ियादत हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर फकीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई और आपके साथ मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकादमिक शरीक रहे। इससे पहले मुहद्दिस कबीर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का फतवा दिया। इसके बाद कांग्रेस के खिलाफ तूफान खड़ा हो गया। हर तरफ आज़ादी के नारे शोले भड़क उठे थे। सिर्फ 1847 ईस्वी में 51,000 उलमा के अलावा दीगर मुजाहिदीन शहीद हुए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उन काफिरीन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए आमीन। और उनके खिदमत को कबूल फरमाए। प्रोफेसर अंकल, मुझे ये बताइए कि जंग आज़ादी में शरीक होने वाले चंद मुमताज़ उलमा के नाम बताइए ताकि हम दूसरों को भी बता सकें। जिन उलमा ने आज़ादी के जंग में नुमाया किरदार अदा किया, उनमें हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर फकीर रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, शाह इसहाक़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ वाहिद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फजल हक फैज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जाफर थानी सरी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमदुल्लाह बानीपति रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हफ्जुर रहमान सेहारवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शामिल हैं। बहुत खूब हमारे इल्म में इजाफा करने के लिए। अरे बच्चों, जल्दी चलो, मरकज़ खिदमत खल्क़ में प्रोग्राम शुरू होने वाला ही होगा और हमारे शेख आते ही होंगे। चलकर वहाँ से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भजन दो। बड़ा दिलचस्प मुकालमा पेश कर रहे थे। इस मुकालमे के लिए बहुत कम वक्त में जामे अंदाज में जिस कदर मालूमात फराहम की गई है, आइए एहसास करता हूँ कि दोबारा तशरीफ लाएं और तिरंगा जिंदाबाद का तराना पेश करें। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ के तलबा से तशरीफ लाएं और तिरंगा जिंदाबाद तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। इसके तेरे हम लोग यहाँ पे, इसके तेरे हम लोग यहाँ पे रहते हैं आज़ाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद।
میں اس کی سفیدی امن کے حق میں بنتی ہے رودا ترنگا زندہ باد ترنگا زندہ باد ترنگا زندہ باد تجھ کو بزرگوں نے ہے بھارت جانو دل سے چاہا تجھ کو بزرگوں نے ہے بھارت جانو دل سے چاہا تھا تن من تجھ پہ لٹایا تھا تاج محل ہر لال قلعے سے روپ کو تیرے سجایا تھا حسن کو تیرے بڑھایا تھا تاج محل ہر زندہ باد ترنگا زندہ باد ٹیپو سفر اشفاق کی محنت رنگ یہاں پہ لائی ہے آزادی دلائی ہے ٹیپو سفر اشفاق کی محنت رنگ یہاں پہ لائی ہے آزادی دلائی ہے بھاگ پڑے انگریز یہاں سے ایسی دھول چٹائی ہے جیت ہمیں نے پائی ہے بھاگ پڑے انگریز یہاں سے ایسی دھول چٹائی ہے جیت ہمیں نے پائی ہے ہم ہیں مسلمان حب وطن سے ہم ہیں مسلمان حب وطن سے ہی ہے یہ آباد ترنگا زندہ باد ترنگا زندہ باد ترنگا زندہ باد پیار محبت امن و امان کے دیپ جلاتے جائیں گے سب کو ہنساتے جائیں گے پیار محبت امن و امان کے دیپ جلاتے جائیں گے سب کو ہنساتے جائیں گے ہم سے محبت بھی کرے گا اس کو ہم اپنائیں گے اپنے دل میں بٹھائیں گے ہم سے محبت جو بھی کرے گا اس کو ہم اپنائیں گے اپنے دل میں بٹھائیں گے یکجہتی کا جو ہے مخالف یکجہتی کا جو ہے مخالف ہو جائے برباد ترنگا زندہ باد ترنگا زندہ باد ترنگا زندہ باد ہاں تو شمیم اب دیش کی حال میں اپنا ہندوستان بچانا ہے اپنے دعوت خطاب دے رہا ہوں مفتی عبدالحمید فاروقی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات میں مفتی عبدالحمید فاروقی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطاب کریں مدد سے خطبہ سے واپس آنے لگا کے ساتھ آزادی کی خوشیاں بانٹ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پورا جشن چل رہا ہے اس کے بعد مفتی عبدالحمید فاروقی الحمد لله رب العالمين ولا والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. ہم سب کے مربی آج عظیم الشان تقریب یوم آزادی کے روح رواں ملی اتحاد کا سردار طبیب روحانی جسمانی عزیز ذکر خادم حافظ بخاری شاہ طبیب صاحب قریشی چشتی صابری نظام گنگا علی باقی مسئلہ حیدرآباد دیگر معززین عزیز طلباء اور پردہ نشین خواتین، اس وقت ہم لوگ 78ویں یوم آزادی کے موقع پر آزادی کی شروعات ہم نے کی اور اس ملک کو آزاد ہم سب نے کیا. پوری تاریخ کو بتانے کے لیے دولت شروعات ہم نے کی اور اس کے اختتام ہم سب نے مل کر کیا. اور کہنے والے بڑے غلط کے ساتھ یہ بات کی تھی اور ان کے درد کے ساتھ سبھی لوگ شامل ہو گئے تھے. میں اکیلا ہی چلا تھا جہاں کے منزل لوگ آتے گئے اور کام ہوتا تھا. کسی ایک آدمی کی محنت کی وجہ سے ملک آزاد نہیں ہوا. ہزار آدمیوں کی محنت سے ملک آزاد نہیں. لاکھ لوگوں کی محنتوں سے ملک آزاد نہیں ہوا. کسی ایک طبقے کی کوششوں سے ملک آزاد نہیں ہوا، بلکہ سبوں نے اپنی جان کو جوخم میں لگایا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تب جا کر 1947 میں ملک کو آزادی حاصل ہوئی. اس ملک کی آزادی میں جن جن لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، آج کے دن اپنے اس ترنگے کو لہرا کر ان کی روحوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے جذبوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ تم نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کے ترنگے کو جو تم نے بلند کیا ہے اس کی بلندی کو انشاءاللہ ہم اپنے دل برقرار رکھیں. اسی ان قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے اور انہوں نے جو ہمیں جاتے جاتے جو درس کیا ہے اس درس کو یاد کیا جاتا ہے. آزادی میں شریف لوگوں نے اور آزادی کے لیے قربانی کی کہ جب تک آپ اکٹھا نہیں ہوں گے یہ ملک آزاد نہیں ہوگا. ہم اکٹھا ہوئے تھے، ملک آزاد ہوا تھا اور اس ملک کی آزادی کو برقرار رکھنا ہے تو آپ کو ہمیشہ اکٹھا رہنا ہے. تنہا رہتے ہوئے آپ ملک کی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں. ہاتھ 5 انگلیاں مرتبے میں کوئی اور ہو، لیکن جب ملتی ہیں تو اولاد آتی ہے. ہم تمام مذاہب کے ماننے والے مل کر اولاد بن کر انگریزوں کو ہم نے بھگایا تھا اور اس ملک کو آزاد کرایا تھا. اگر اس ملک کی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں آپ ابھی اکٹھا ہو کر اولاد بننا ہوگا. دوسری بات میں جاتے جاتے ہم سے یہ کہی تھی کہ یہ ملک ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. ہم نے اس ملک کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے ملک کو آزاد کیا ہے. اگر اس کی آزادی کو آپ برقرار رکھنا ہے اور لوگوں کی نظروں سے اسے محفوظ رکھنا ہے تو آپ بھی اپنی جان کی بازی اگر لگانے کا موقع مل جائے تو جان کی آپ کو بازی لگانا ہوگا اور اسے دریل نہیں کرنا ہوگا. اور تیسری بات لوگوں نے جاتے جاتے ہم سے یہ بات کہی تھی کہ اس ملک میں امن و امان کے لیے ایک دستور ہم آپ کو دے رہے ہیں. دستور آپ کو امن دے سکتا ہے، دستور آپ کو سکون دے سکتا ہے، دستور آپ کو چین دے سکتا ہے، دستور آپ کے درمیان محبت بانٹ سکتا ہے، دستور آپ کو دیر کے زندہ رہنے کا سبب دے سکتا ہے. دستور ہے
میں ہمارے آبا و اجداد قربانیوں میں یاد کرنا ہے اور انہوں نے جاتے جاتے جو ہمیں پیغام دیا تھا وہ پیغام بھی ہمیں یاد کرنا ہے اور اسی پیغام کو یاد کرنے کے لیے اور اسے عمل میں جمع پہنانے کے لیے آج ہم جو یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بات کروں کہ مرکز حیدرآباد جو اب اس وقت کسی تعارف کا محتاج نہیں رہا ہے، صرف جگت میں نہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں مرکز فلک نے اپنی پہچان پائی ہے۔ اور یہ بات کہ مرکز کسی عمارت کا نام نہیں ہے، کسی در و دیوار کا نام نہیں ہے، کسی خوبصورت محل کا نام نہیں ہے، بلکہ مرکز خدمت رسالت خادم قوم و ملت حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ کی شخصیت اور ان کے احساسات کا نام اور ان کی شخصیت اور ان کے احساسات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ودیعت فرمائی ہے وہ محبت ہے اور محبت کا پیغام ہے۔ روز اول سے مرکز خدمت قلب کے ذریعے سے حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ یہی پیغام دیتے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے مخلوق سے محبت کرنا ہے، رنگ و نسل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، مذہب و مسلک کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، انسانی بنیادوں پر محبت کرنا ہے اور محبتوں کا عام کرنا ہے۔ بلکہ یہ بات ذہن رکھ لیجیے، حضرت حافظ صاحب بار بار کہا کرتے ہیں آپ کی محبت آپ کی حیات ہے اور آپ کی نفرت آپ کی موت ہے۔ جب تک آپ کے اندر محبت زندہ رہے گی سمجھیے کہ آپ بھی زندہ ہے، آپ کا ملک بھی سلامت ہے اور آپ کی آپ کی ریاست بھی زندہ ہے اور ریاست بھی سلامت ہے۔ اور جب آپ کے اندر سے محبت نکل جائے گی پھر آپ زندہ رہ کر جو مردہ ہے آپ کا نام دنیا میں لوگ لیں گے اور نہ پھر آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کا نام لینے والا ہوگا۔ مرکز خدمت حیدرآباد کہ جس کے سلسلے میں بنیادی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 4 بنیادی چیزوں کو لے کر مرکز آگے چل رہا ہے اور حافظ صاحب کا جذبہ یہی ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے جسمانی اور روحانی کیا جائے اور دوسرا مرکز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے۔ اس کی وجہ سے ہفتہ واری مجلس ذکر القلوب منعقد کی جاتی ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے چودھری کا بھی نظر کیا گیا ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ طلبہ عزیز درمیان میں ہیں اور دائیں بائیں جانب جو بارش بزرگ حضرات ہیں اور بڑے جو حضرات ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مدرسہ صبح چبوترے کے طلبہ ہیں اور روزانہ مغربات حضرت حافظ صاحب براہ راست اپنی نگرانی میں ان بڑے حضرات کو قرآن کریم سکھاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ اشخاص تھے اور ہمیں شرمانے کی بات نہیں ہے، ان میں سے اکثر وہ حضرات تھے کہ جنہیں قرآن کو دور کی بات ہے، قرآنی قاعدہ پہ دور کی بات ہے کہ عربی کا ورڈ نہیں آتا تھا، الحمدللہ وہ قرآنی قاعدہ بھی پڑھ چکے ہیں اور ناظرہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور چند باروں کے حافظ بھی بن چکے ہیں۔ یہ مرکز خدمت نسل کا فیضان ہے اور حضرت حافظ صاحب کسی ایک طبقے کا نہیں ہے اور کسی جو ہے چند اشخاص کا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص یہ سمجھ رکھے اور اس فیضان کو دور تک اور دیر تک پھیلائے اور اس کے ضرور جمع سب کی مربی حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے اور ان کی عمر میں اور ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیضان کو دیر تک اور دور تک پھیلائے رکھے۔ اور جس مقصد کے لیے ہم نے یہ اجلاس منعقد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے محبت کا پیغام عام کیا جائے اور وطن سے محبت کو پھیلایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ملک آپ کا نہیں ہے، یہ ملک تمہارا نہیں ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہم سب نے مل کر کوششیں کی ہے اور ہم سب جب تک ہم رہیں گے انشاءاللہ اس ملک پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، آمین، امان کا گہوارہ بنائے اور محبتوں کا گہوارہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ مفتی فاروق صاحب حضرات، مفتی فاروق صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یقیناً حضرات جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ حافظ صاحب کا خدمات حضرت الشمس ہے
मुल्क से मोहब्बत, सच्चाई, हमगोई और इंसानियत के फ़रोग़ में जहाँ मुजाहिदीन आज़ादी ने अपना किरदार अदा किया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आज के दौर में इत्तेहाद, इंसानियत, मुल्क से मोहब्बत, सच्चाई, हमगोई और इंसानियत के फ़रोग़ में मेरे और आपके मुर्शिद का अहम किरदार है। आइए हज़रात, अब मैं उस शख्सियत के हुज़ूर पहुँचने से कबल, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इख्तितामी मरहलों में दाखिल हो रहा है, मुसीबा याद किया है, वो दुआ जिसने बिस्तर मर्द पर जाने वालों को जिंदगी बख्शी, वो दुआ जिसने बिछड़ों को आपस में मिलाने का काम किया, वो दुआ जिसने मुल्क में इत्तेहाद और अमन के पैगाम को आम करने के लिए ताउन बख्शा, वो दुआ जिसने मुल्क की सरहद पर मौजूद फौजियों को जुर्रत और शुजाअत बख्शी, वो दुआ मेरे और आपके मुर्शिद अज़ीज़ जगत खादिम मिल्लत रहबर शरीयत पीर तरीक़त मारिफत आफ्ताब किताबत अज़ीज़ जगत खादिम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ कारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़द्दिर साहब कुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुल आलिया से मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआ फरमाएं, ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से, ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से, पहचाना मोहम्मद के वसीले से इंतहाई अक़ीदत और इहतराम के साथ मेरे और आपके मुर्शिद से मुअद्दिबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो दुआ फरमाएं। ऐसे ऐसे के ज़माना में साथ में वो काम कर के तेरे मदा उसने अल्लाह अल्लाह मैं अभी आपके सामने करना नहीं चाहता दुआ करवाएं ने जो बात कही उसका मतलब बयान कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उस्ताद से अच्छे अखलाक खुशबू आ रही है। अगर आप हदीस की रोशनी में कहीं ढूंढना चाहेंगे तो शायद ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसका मुख्तसर सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो की बरकतों से उसका निचोड़ बयान कर रहा हूँ। इसके अंदर मुख्तलिफ अक़साम
دیا جائے گا تو وہ رستہ ناقص اور ادھورا ٹھہرائے گا کہ سارے جہاں سے سچ کہا حق کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا میرا خیال ہے غریب میری صبح سے قریب سے پہلے سے مرتبہ اپنے ضرورت اللہ تعالیٰ تمام آنے والوں آنے والوں اجر عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العظيم الحكيم. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وغفرنا لكم ونتبوأ من الجنه حيث نشاء ونعم اجر العاملين. وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يبين بالحق فقضي بينهم بالحق والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه ہندوستان میں رہنے والے تمام باشندوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جتنے مذاہب اس ملک میں رہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت قوت اور بھائی چارگی کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے تمام کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس ملک ہندوستان کو بدنگاہی سے بدنظری سے حاسدین کے حسد سے شر سے لوگوں کی بدنگاہی سے اس ملک کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ محکوم اس ملک کے لیے اے اللہ خدمت انجام دے رہے ہیں. اے اللہ ان تمام خدمات کو فرمائیے. جتنے سیاستدان اس ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائیے. اے اللہ خصوصاً ایک محکوم پولیس والوں کا ہے جو اس ملک کے اندرونی اور آپس میں اس ملک کی بقا اور اس ملک کے انتشار اور اتحاد کے ساتھ اس ملک کی بقا کے لیے اللہ خدمت انجام دے رہے ہیں. اے اللہ ان کا خدمات کو فرمائیے. اس ملک کے کون کھڑے والے فوجی جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں اے اللہ ان فوجیوں کی حفاظت فرمائیے. ہمیں بولتا فرمائیے. اے اللہ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے زمین سے لے کر
پلیٹ میں کھانا کھایا کرتے تھے. آج ہماری نسل ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم سے کوئی مذاق ہو رہا ہے. بتا یہ مذاق نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں. ہمارے اس ملک سے ہمیں ہمارے یہ ہم سے آپ نے ہم سے چھین لیا ہے. اے اللہ وہ ملک ہمیں واپس لوٹا دیجیے. محبت پیار پیار ہمیں واپس لوٹا دیجیے. ہماری مذاق ہماری نبی کے سجود اختلافات آپ کو انتشار اتحاد میں بدلنے کی وجہ کو جہت دیتے رہے اور ان کوششوں کو اے اللہ آپ کے فضل کے ساتھ اپنے رحمت کی نگاہ ڈال کر تمام اپنے حفظ و امان عطا فرمائیے. اے اللہ اس حج کے پاس رجوع ہونے والے بیماروں کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے. جو پریشان پریشانی دور فرمائیے. جو مصیبت زدہ ہے اللہ مصیبت دور فرمائیے. آمین. جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے. آمین. بے روزگار کو روزگاری عطا فرمائیے. آمین. قرضوں کی ادائیگی عطا فرمائیے. آمین. خزانے سے قرضوں کی ادائیگی کا اسباب عطا فرمائیے. آمین. گھروں میں نوجوان لڑکیاں بیاہی جاتی ہیں اے اللہ اپنے خزانے سے اے اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرمائیے. آمین. ہمارے والدوں کو شریعت کے مطابق آمین. اے اللہ کے سارا خاتمہ آپ سے آپ کے رحمت کی طرف کے ساتھ اس ملک کی آزادی اے اللہ آزادی کا جھنڈا لہرانے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ ہمیں ایسی آزادی کو اے اللہ قیامت اے اللہ برقرار فرمائیے. اے اللہ اس ملک کی اے اللہ برباد فرمائیے. جو مانگا ہم سے عطا فرمائیے. جو ہمارے سے رہ کے شاید فرمائیے. ہماری کرم سے اللہ فعل میں بزرگان دین واسطہ قبول فرمائیے. حبیبی ان اللہ تعالی یصلی علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پھر دوبارہ مدرسے صفا کے اساتذہ اور مدارس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مدرسہ صفا کے ہمارے صاحب خالد جناب مجید اور مدرسہ صفا کے مدرسے کے تمام طلباء کے ہم شکر گزار ہوں اور خصوصاً سارے زمانہ میں ذمہ داری خالد جناب محمد یوسف صاحب اور جناب فرمائے سارے اور کباتا ممنون اور مشکور آپ لوگ اوپر آنے کا آپ نشین پر چڑھنے کی کوشش مت کریں. مدرسے کے طلباء سے جیسا کہ ہمیں